अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। कहता नहीं हूँ तो वीडियो लाइक ही नहीं की जाती, मर्ज़ी है आप सबकी। आज हम पहली मोहब्बत की 53 एपिसोड के साथ हाजिर हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। अब चलते हैं आज की किस्त की तरफ। सफ़ेद संगमरमर के फर्श पे उसका सुर्ख आंचल झाड़ू दे रहा था। टखनों तक के फ्राक में मलबूस ईमान वीर के पीछे पीछे थी। वो बेपरवाही से आगे की जानिब बढ़ रहा था। अभी वो बाहर से आया था और अंदर अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसका सुबह था। वो ईमानी को देख तो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में संजीदगी ऐसी थी कि ईमानी के दिल को कुछ होने लगा था। उसने ज़ीनों पे आगे बढ़कर वीर की कलाई थामी। अब बस करो। उसने ईमानी के हाथ से अपनी कलाई छुड़वाई और उसकी कमर को सीढ़ियों की रेलिंग से लगाकर वो उस पर झुका। उसके चेहरे पे अपनी पुरतपिश सांसें निछावर करता गंभीर लहजे से बोला, अभी तो शुरू हुआ हूँ। वो कहकर उससे दूर हुआ और ऊपर जाने लगा कि ईमानी बेतरतीब होती सांसों को संभाल कर बोली, मान जाओ वीर। मान जाऊंगा, पहले तो मेरी शर्त पूरी करो। वो ज़ीने तेज़ी से चढ़ता ऊपर चला गया था। ईमानी अपना फ्राक अतराफ से थाम कर उसके पीछे भागी। वीर कमरे में आ गया था। ईमानी फूले सांस से उसके सामने आई और आंखों में तरहम लाकर उसे देखने लगी। वीर ने सर धीरे से ना में हिलाया। वो बाहर जा रहा था। पूरे घर में वो उसे अपने पीछे भगाने में लगा हुआ था। ईमानी उसके सामने आती तो वो निगाहों का ज़ाविया बदल लेता। उसका मुंह फूला हुआ था। वो ईमानी ऐसे यूं बच्चों की तरह नाराज़ होने पे बेहद मुस्तरब थी। वो फिर से उसके पीछे गई। वो दोनों छत पे आ गए थे, जिसके चार जानिब 4 फीट की दीवार बनी थी और उसके साथ गमले रखे थे जिनमें लगे पौधों पे रात धीरे धीरे आकर छुप रही थी। आसमान पे तारे बिखरे थे। चांद अभी नहीं निकला था, लेकिन छत पे नीम अंधेर ऐसा था कि वो दोनों एक दूसरे के नकूश देख सकते थे। मैं थक गई हूँ वीर, उसने फूले सांस से कहा। वीर ने सीने पे हाथ बांध लिए। हार भी मान लो, मैं हार चुकी हूँ। उसने अपना वजूद ढीला छोड़ा और उसके शानों पे हाथ रखती वो उसके सीने में चेहरा छुपा कर बोली थी। वीर ने उसे पहलुओं से थाम लिया। मेरा इनाम दे दो अब। उसकी बात पे ईमानी धीरे से उसके और करीब हो गई। उसने अपना चेहरा वीर के शाने पे रखा और उसके गिर्द बाजू हाइल करके बोली, थोड़ा सा वक्त दे दो। उसका हाथ वीर के गर्दन की पुश्त पे धीरे से आ गया था। वीर किसी पहाड़ की तरह खड़ा उसकी इल्तिजा सुन रहा था। वक्त नहीं दे सकता, तुमने जो करना है अभी करना है। ईमानी ने उसकी कमर को थाम कर उसे अपने करीब किया तो आसमान पे बिखरे तारे गुबार में छुपकर शर्माने लगे। एक एक करके वो छुपने लगे थे। उसके पहलुओं पे वीर की गिरफ्त सख्त थी। ईमानी बेबसी से रोने लगी। उसने भीगी आंखों से वीर को देखा। करो ईमानी। वो बिल्कुल रहम खाने के मूड में नहीं लगता था। ईमानी आंखें मूंद ली। उसका वजूद धीरे धीरे लरस रहा था। वो अपनी जगह साकित रही और उसका मोमी वजूद वीर को आजमाने लगा। उसकी सफ़ेद रंगत, तीखे नकूश, मोम से बना चेहरा और सियाह पलकें, खुले काले बालों से आज़ाद होने वाली लटें जो उसके चेहरे पे आ रही थी। वीर ने उसे धीरे से छोड़ा और उससे 2 कदम दूर होकर उसे देखने लगा। हवा के दोष पे उसका आंचल समंदर जहाज़ के बादबान जैसे लहरा रहा था। बहुत से सितारे मिले और ईमानी के ऐन सर पे आकर ठहर गए। उनसे चांद जैसी रोशनी टपकती ईमानी को भिगाने लगी। वो अपनी बाजुओं को ढीला छोड़कर ऐसे खड़ी थी जैसे उसमें कुछ भी बाकी ना रहा हो। वो बिल्कुल बेबसी से आंखें मूंद के खड़ी थी। उसके चेहरे पे हवा से लटें रक्स कर रही थी। उसका दुपट्टा मज़ीद ढलक गया तो उसकी राजहंस गर्दन फिर उसकी हंसली का गढ़ा वाज़े हुआ। जहाँ वीर को लगा उसका दिल डूब चुका है। कैसी फुर्सत से ईमानी को तराशा गया था। उसका छोटा सा खड़ा नाक, बारीक लब और कदरे उभरे हुए गाल और उसकी ठोड़ी का हल्का सा भंवर
اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا، اس کے بھی بال ماتھے پہ بکھر گئے تھے، وہ یک بستہ ہوا اس کے وجود سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے 2 قدموں کا فاصلہ بھی درمیان سے ختم کیا اور اسے دوبارہ تھام لیا۔ شروع میں کروں گا، ختم تم کرو گی، وہ کہہ کر دھیرے سے اس کے لبوں پہ جھک گیا تھا۔ اس نے انہیں نرمی سے چھوا تو ایمانے کا دل سست پڑ گیا۔ اس نے ویر کی جیکٹ پکڑ لی تھی، پھر اس نے ہمت کی اور اس کے لبوں کو چھو لیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی خواہش کو پورا کرنے لگی تھی۔ ستاروں کی روشنی پل پل بڑھ رہی تھی، وہ بڑھ کر اس حد تک پھیل گئی تھی کہ ہر چیز فنا ہو گئی، بچا تو بس محبت کا فسوس جو ہوا میں جادو کی مانند گھل کر چار جانب پھیل گیا تھا۔ اب کی بار ٹھہر جانے کی باری ویر کی تھی، وہ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ ایمانے اسے اپنی سانسیں تک دے رہی تھی، وہ مدھم مدھم سسکیاں بھرتی اس کے نقوش کو محسوس کر رہی تھی، اور بے حد خاص اس کے لب تھے جن کو وہ اپنے قبضے میں کر چکی تھی۔ اس نے ویر کی خواہش پوری کر دی اور گہرا سانس بھر کر اس سے دور بھی نہ ہو سکی۔ وہ نڈھال ہو کر دوبارہ اس کے سینے پہ سر رکھ چکی تھی۔ ویر نے اب کی بار اسے تھام کر اپنے اندر چھپا لیا تھا۔ اس کی بے حال ہوتی سانسوں کو ترتیب پہ لانے کے لیے ویر نے ایمانے کے گرد بازو حائل کر لیے۔ وہ ایمانے کو تھام کر کھڑا کہہ رہا تھا، پھر اس نے اپنے لب اس کے کان کی لو سے ٹکرائے۔ شاباش، مجھے جان کر اچھا لگا کہ تمہیں میری ناراضی سے فرق پڑتا ہے۔ ایمانے کا چہرہ حیا سے سرخ ہو رہا تھا، وہ کچھ بھی نہ بول سکی، بس ویر کے سینے میں چہرہ چھپا کر فسوں کو محسوس کرنے لگی جو ابھی تک ٹھہرا تھا، انہیں بکھرے تاروں سے جھانک کر دیکھ رہا تھا، اس کی کمر سہلا رہا تھا، پھر اس کا ہاتھ اس کے بالوں میں آ گیا، وہ وہاں انگلیاں چلانے لگا۔ بس ریلیکس، اس کی سانسیں ابھی تک پھولی ہوئی تھی۔ ویر مدھم سا مسکا کر اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ ان کے کمرے میں آنے کے بعد ملازم نے کچھ دیر بعد دروازے پہ دستک دی۔ ویر نے ایمانے کو بیڈ پہ بٹھایا اور خود دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر ملازم سے سامان لینے کے بعد جب وہ ایمانے کے پاس آیا تو اس کے ہاتھ میں سلک کی تیز سبز رنگ کی ساڑی تھی، جس کا کپڑا کمرے میں روشنی ہونے والی روشنی سے چمک رہا تھا۔ یہ تم آج پہن کر میرے ساتھ جاؤ گی؟ اس نے ایمانے کی جانب وہ ساڑی کی تو ایمانے دھیرے سے سر ہلا کر اسے تھام لیا۔ انہوں نے بس کچھ ہی دیر میں پارٹی کے لیے نکلنا تھا۔ ایمانے کے اندر کی گھبراہٹ پھر سے بڑھنے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے واش روم کی جانب چلی گئی اور ویر خود بھی اپنا ڈریس لے کر تیار ہونے چلا گیا تھا۔ آفس کی عمارت پہ رات کے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ کیبن میں اپنا سامان اٹھا کر کھڑا ہو رہا تھا۔ اس نے ابھی موبائل اٹھایا ہی تھا کہ وہ بجنے لگا۔ اس پہ لاج کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے لاج کا نمبر سیو نہیں کیا ہوا تھا، وہ دیکھ کر ہی پہچان جاتا تھا۔ شاہ نے کوٹ کو اپنے بازو پہ ڈالا اور دوسرے ہاتھ سے فون کان پہ لگا کر وہ کیبن سے باہر آ گیا تھا۔ آفس بوائے کو اس نے اشارہ کر دیا کہ وہ لیپ ٹاپ اور باقی سامان لے آئے۔ آفس بوائے اس کا سامان لینے چلا گیا تھا اور شاہ خود لفٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں لاج کی آواز رسک ہو رہی تھی۔ شاہ، آپ آ رہے ہیں نا؟ ہاں، میں آ رہا ہوں۔ وہ لفٹ میں آ گیا تھا۔ بٹن دبانے سے دروازہ بند ہو گیا۔ وہ پشت لفٹ کی دیوار سے لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چلیں، ٹھیک ہے، پھر ہم باہر چلیں گے۔ شاہ کی بھویں سکڑی۔ ایسا کس نے کہا؟ میں نے کہا، وہ فوراً بولی۔ شاہ مسکایا۔ لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لاج خاموش سی ہو گئی۔ لیکن میرا تو ہے نا۔ میں نے سوچا ہے کہ آپ، میں، شیریں اور سائم آئس کریم کھانے جائیں گے۔ ایسے ہم سائم کو ٹریٹ بھی دے دیں گے۔ پھر تو اس نے چلے ہی جانا ہے۔ آخری بات کہتے اس کی آواز مدھم اور اداس ہو گئی تھی۔ شاہ کی جانب سے خاموشی چھا گئی۔ تبھی لفٹ رکی تو وہ باہر آ گیا۔ پارکنگ کی جانب آ کر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ اس میں بیٹھ گیا تھا۔ آفس بوائے اس کے آنے کے کچھ دیر بعد آ گیا تھا۔ اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ سامان رکھ کر دروازہ بند کر دیا تو شاہ نے گاڑی چلا لی۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ پہلے کھانا کھائیں گے، پھر چلیں گے۔ تم نے شیریں اور سائم کو بتا دیا؟ وہ اسٹیئرنگ تھام کر سوال کر رہا تھا۔ اس کا بالکل بھی دل نہیں تھا کہیں بھی جانے کا۔ پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل کام اور پھر لاج کی باتوں نے اسے بہت تھکا دیا تھا۔ وہ آج جلدی اس لیے جا رہا تھا تاکہ آرام کر سکے، لیکن اگر اب اس نے انکار کیا تو لاج جو چہک رہی ہے خاموش ہو جائے گی۔ پہلے ہی وہ دن بدن موڈی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے شاہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لاج کو پھر ہرٹ کرے۔
اس لیے مان گیا۔ ارے ان کو کیا بتانا، وہ مان جائیں گے، آپ بس گھر آ جائیں۔ لاج نے ایسے کہا جیسے یہ تو مسئلے کی بات ہی نہیں۔ شاہ نے ٹھیک ہے کہہ کر فون رکھ دیا تو لاج اٹھ کر کمرے سے نکل گئی اور شری کے کمرے میں آ گئی۔ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بیڈ پہ بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ لاج کی آواز پہ چونک کر اس نے چہرہ اٹھایا۔ نرم مسکان نے اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ کچھ نہیں کر رہی، تم آ جاؤ۔ کتاب میں نشانی والی ڈوری لگا کر اس نے کتاب کو بند کیا اور ایک جانب رکھ دیا۔ لاج اس کے پاس آ کر بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ آپ مصروف تو نہیں ہیں؟ شریوں سے الجھ کر دیکھنے لگی۔ مطلب یہ کہ آپ کو کوئی کام تو نہیں ہے نا؟ نہیں، لیکن کیوں؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ لاج نے سر ہلایا جیسے کہتی ہو ابھی رکیں۔ اور طبیعت کیسی ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ لاج کی اب کی بار آنکھیں چمکی تھیں۔ اس نے جوش سے شری کے ہاتھ پکڑے۔ میں نے شاہ کو کہا ہے کہ وہ ہمیں آج کھانے کے بعد آئس کریم کھلانے لے کر جائیں۔ تو وہ پتہ نہیں کیسے مان گئے، ورنہ وہ سردی ہے کہہ کر ایک لمبا سا لیکچر دیتے، لیکن وہ بغیر کچھ کہے مان گئے۔ اس لیے میں نے آپ کے پاس بھی فوراً آ گئی کہ آپ کوئی بہانہ نہ کریں، جس کے اب آپ بتا چکی ہیں کہ آپ کی طرف سب ٹھیک ہے۔ تو آئیں چلیں، سائم کو بتا کر آتے ہیں۔ وہ ایک ہی سانس میں کہہ کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی شری کو تھام کر کھڑا کرنے لگی۔ شری نے اسے بٹھایا۔ لاج میری بات تو سنو۔ جی سنائیں۔ وہ اس کے برابر بیٹھ گئی۔ تم شاہ کے ساتھ چلی جاؤ، میری اور سائم کی گھر لے آنا۔ لاج نے اسے خفگی سے دیکھا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، آپ دونوں چلیں ہمارے ساتھ، میں سائم کو ٹریٹ پہ لے کر جا رہی ہوں۔ شری نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ لاج تم سائم کو لے کر چلی جاؤ، میرا دل نہیں کر رہا۔ لاج کے تاثر بالکل سپاٹ ہو گئے۔ اس نے سر کو ہلایا، ہلکا سا خم دیا۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ اس کا یہ انداز غصہ جتاتا تھا۔ شری بے بس ہو گئی۔ اچھی بیٹی ہو تم میری بات کیوں نہیں مانتی؟ لاج نے جواب نہ دیا۔ شری نے گہرا سانس بھرا۔ اچھا منہ تو نہ بناؤ، کھانے کے بعد جانا ہے۔ لاج نے چونک کر گردن موڑی۔ ہاں جی، وہ ایک دم سے ہی خوش ہو گئی تھی۔ شری بھی مسکا دی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کہہ کر رکی، پھر ایسے بولی جیسے اسے کچھ یاد آیا ہو۔ تم بھی جان کے ساتھ بازار گئی تھی؟ سوال اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہ سچ کہتی کہتی ایک دم سے رک گئی۔ شری اسے ناداستہ غور سے دیکھ رہی تھی۔ لاج نے سر ہلایا۔ ہاں نا، اس نے خود کو کمپوز کیا تھا۔ پکی بات ہے نا، تم جھوٹ تو نہیں بول رہی نا؟ اگر بول رہی ہو تو سچ بتا دو، شاہ کو بعد میں پتہ چلا تو وہ غصہ کریں گے، تب میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گی۔ اس نے لاج کو ڈرایا۔ لاج کا دل ڈوبنے لگا، لیکن وہ نہ بولی۔ آپ کو یہ سب شاہ نے پوچھنے کے لیے کہا ہے نا؟ وہ لہجے میں دکھ سمو کر بولی۔ شری نے سرنامے ہلایا۔ ایسا میں خود پوچھ رہی ہوں، انہوں نے مجھے نہیں کہا۔ لاج کو اس کی بات پہ یقین نہیں آیا تھا۔ شاہ اس کی بات پہ یقین نہیں کر رہا تھا۔ اسے لگا تھا بات چھپا لینا آسان ہوگا، لیکن اب اسے یوں لگ رہا تھا جیسے شاہ کو اس کے جھوٹ پہ کبھی یقین نہیں آئے گا۔ اب بھی وہ بات بدل کر بولی۔ اچھا مجھے ایسا لگا، لیکن میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، ہم بازار ہی گئے تھے۔ اس نے کھڑے ہو کر شری کا ہاتھ پکڑا۔ اب چلے نا، سائم کے پاس بھی گھنٹہ لگا دے گا ماننے میں۔ شری کا دل ٹھٹک رہا تھا۔ لاج کچھ تو چھپا رہی تھی، اس کے انداز اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ شری یہ جان چکی تھی۔
وہ جس وقت کمرے میں واپس آیا ایمانیں بالکل تیار کھڑی تھی۔ اس کے بدن پہ سلک کی تیز سبز رنگ کی ساڑی تھی۔ بال کھول کر اس نے کمر پہ بکھیر رکھے تھے، جس کی وجہ سے بیک لیس بلاؤز اس کی جھانتی کمر چھپا گئی تھی۔ اس کے چہرے پہ ہلکا میک اپ تھا، باریک لبوں پہ لپ گلوز چمک رہا تھا۔ وہ ہیلز پہن کر کھڑی تھی، اس کا قد آج دراز لگتا تھا، لیکن جب وہ ٹرانس کی کیفیت میں چلتا اس کے سامنے آیا تو ایمانیں اس کے پیچھے کچھ بھی دیکھنے سے قاصر ہو گئی۔ ویر کا قد اونچا اور جسامت چوڑی تھی، اس کا سینہ فراخ تھا۔ وہ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس نک سک سے تیار کھڑا ایمانیں کو سحر کن آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی روشن آنکھوں میں ایمانیں کا وجود سما کر عکس بنا چکا تھا۔ اس نے بھی ہاتھ اٹھا کر ایمانیں کے گال کو چھوا۔ اسے لگا تھا کہ اگر وہ ایمانیں کو چھوئے گا تو وہ اس کا وہم یا خیال ثابت ہو کر ہوا میں تحلیل ہو جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ سامنے کھڑی لڑکی حقیقت تھی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس کی سفید رنگت غزالی آنکھیں اور ہنسلی کا گڑا، وہ اس کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا، انہیں انگلیوں کے پورٹ سے چھوٹا۔ وہ بے بس ہو رہا تھا۔ ایمانیں کا چہرہ جھک گیا تھا، اس نے ویر کو چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ ویر کا ہاتھ اس کی کمر پہ آ گیا تھا، جہاں سے ساڑی کا پلو ہٹا ہوا تھا۔ وہ مکھن جیسی بارش بھر کی کمر، جس کے دونوں جانب ویر نے ہاتھ رکھے ایسے ہوئے تھے اس کی انگلیاں آپس میں مل رہی تھی۔ ایمان نے اس کی ہتھیلیوں کی تپش محسوس کی تو وہ اندر ہی اندر پگھلنے لگی۔ ویر نے دھیرے سے اس کے ماتھے پہ جھک گیا تھا۔ میری معصوم سی دنیا۔ اس نے پھر باری باری ایمانیں کے گالوں کو چھوا اور اس کے بازو میں ہاتھ ڈال کر وہ ایمانیں کمرے سے نکل گئے تھے۔ چونکہ گھر کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ دونوں پورچ میں آ گئے۔ ویر کے اور ایمانیں کے لیے ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ گارڈ کو ویر نے گاڑی میں بیٹھ کر اشارہ کیا، بوائے پیچھے مت آنا، میں اپنی بیوی کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہا ہوں، تم لوگ آئے تو میں تم سب کی جان لے لوں گا۔ وہ دھمکی امیز لہجے سے دانتوں پہ دانت جما کر سرگوشی میں بولا تھا۔ ہیڈ گارڈ نے اسے بے بسی سے دیکھا، لیکن اسرار صاحب، انہیں تم لوگوں نے کچھ نہیں بتانا، تم لوگ بھی سیر پہ چلے جاؤ، جب ہم واپس آئیں تو ہمارے ساتھ گھر آ جانا۔ گارڈ کے پاس مان جانے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا، اس لیے وہ مان گیا تھا۔ ویر نے ڈرائیور کو بھی گاڑی میں نہیں آنے دیا تھا۔ وہ یہ وقت ایمانیں کے ساتھ اکیلے گزارنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ہر قید سے آزادی لے کر گاڑی چلا لی تھی۔ پورے قد سے کھڑا اونچا بنگلہ انہیں دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ سائم جانے کو نہیں مان رہا تھا، لیکن لاج تھی۔ اس نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم کچھ زیادہ ہی نہیں اترا رہے؟ تمہاری منتیں کر رہی ہوں، اس لیے سر پہ چڑھ رہے ہو؟ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ وہ منہ توڑنے کے لیے کچھ تلاش کرنے لگی۔ شری نے اسے پکڑا۔ لاج آرام سے، میں اسے کہتی ہوں۔ اس نے لاج کو مضبوطی سے تھام کر سائم کو دیکھا۔ تم چاہ رہے ہو؟ اس کے انداز میں حکم تھا اور آنکھوں میں تکلیف، کیونکہ سائم ایسے سرنامے ہلا رہا تھا جیسے کہتا ہو یہ سب ایسے ہی چلتا رہا تو وہ جا نہیں سکے گا۔ یہ آخری کی اذیتیں ہیں، سائم برداشت کر لو۔ اس نے لاج کے کمرے سے جانے کے بعد سائم کو اپنے سینے سے لگا کر کہا تھا۔ سائم کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں، لیکن اس نے اس نمی کو اندر ہی جذب کیا اور آخری کی اذیتیں بھگتنے کے لیے تیار ہو گیا۔ شام کے آتے ہی کھانا کھایا گیا، پھر وہ فریش ہو کر ان سب کو باہر لے گیا۔ اگلی سیٹ پہ لاج بیٹھی تھی۔ وہ آج بھی جلدی باہر آئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ سائم اسکول جاتے وقت کی طرح اس سے لڑے گا، کہ وہ اگلی سیٹ پہ بیٹھے گا یا جو پہلے پہنچ گیا تو جگہ اسی کی، لیکن لاج یہ نہیں جانتی تھی۔ سب اپنا اپنا مقام جان چکے ہیں، اس لیے سائم پہلے آ کر بھی شری کے ساتھ پیچھے بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی میں بالکل خاموشی تھی۔ اسے ایک گاڑی میں 3 سمجھدار لوگ بیٹھے لاج کی قسمت پہ رشک کر رہے تھے۔ وہ کتنی اچھی زندگی گزار رہی ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی دکھ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو سب وقتی ہے۔ انہیں لاج جیسا بننا تھا، لیکن اب تو وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس مسلسل خاموشی کو شاہ کی گمبھیر آواز نے توڑا۔ میں سوچ رہا ہوں ہم سوپ پارلر چلتے ہیں، سردی زیادہ ہے۔ اس نے سامنے ونڈ اسکرین کی جانب سے باہر سڑک کنارے لگے درختوں کو دیکھ کر کہا تھا۔
جو سرد پروائی کے جھونکوں سے جھو رہے تھے۔ اس کی بات شیریں اور سائم تو مان جاتے، لیکن لاج نے گندا سا منہ بنا کر کہا، میں آئس کریم ہی کھاؤں گی۔ پھر پلٹ کر اس نے سائم اور شیریں کو دیکھا مدد کے لیے، تو وہ دونوں مسکا دیے۔ لاج نے سر ہلایا اور شاہ نے اسے سنجیدگی سے گردن موڑ کر دیکھا۔ اور اس کے بعد جس کو زکام یا بخار ہوا، اس کی پٹائی میرے ہاتھوں سے ہوگی۔ پھر کوئی روئے گا تو اور مار پڑے گی۔ لاج نے اسے صدمے سے آنکھیں پھیلا کر دیکھا۔ آپ شیریں آپی کو بھی ماریں گے؟ شیریں کے دل کو ٹھوکر لگی۔ اس کا چہرہ جھک گیا اور شاہ خاموش سا ہو گیا۔ میں نے تمہاری اور سائم کی بات کی ہے۔ شیریں تو بڑی ہے، سمجھدار ہے۔ اسے تم ہی نے اکسایا ہوگا یہ سب کرنے کے لیے۔ اس کے تبصرے کے ایک لفظ کو شیریں نے تلخی سے دہرایا۔ سمجھدار، اور سر جھٹک دیا۔ لاج شاہ کو افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کتنا یقین ہے نا کہ ہر برا اور غلط کام میں ہی کرتی ہوں؟ اس نے دل پہ ہاتھ رکھا۔ میری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، بات بات پہ بے عزتی۔ اس نے سر جھٹکا۔ سائم تم آگے آ جاؤ، مجھے نہیں بیٹھنا آگے۔ وہ گردن سائم کی جانب گھما چکی تھی۔ شاہ اس کے ڈرامے پہ ہلکا سا مسکرایا، پھر سنجیدہ آواز سے بولا، چپ کر کے بیٹھی رہو ورنہ میں گھر واپس لے جاؤں گا۔ لاج ایک دم سے سیدھی ہو گئی۔ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ آئس کریم پارلر پہنچ کر انہوں نے آئس کریم کھائی۔ پھر سڑک پہ کچھ دیر ایسے ہی گاڑی دوڑانے کے بعد وہ لوگ اب حویلی واپس آئے تو سائم اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور لاج بھی کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ شاہ ابھی اس سے کچھ قدم پیچھے تھا۔ اسے شیریں کی آواز نے روکا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کر رکی۔ لاج کچھ چھپا رہی ہے؟ میں نے آج اس سے بات کی تھی۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ اس نے بات بدل دی تھی۔ مجھے حیرانی ہے کہ وہ اتنی سمجھداری سے پہلے کبھی کام نہیں لیتی تھی۔ اب وہ کافی سنبھل کر بول رہی تھی۔ اس نے مجھے بھی کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کچھ وہ لازمی چھپا رہی ہے۔ آپ اس کا دھیان رکھیے گا، پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ کہہ کر چلی گئی تھی اور شاہ اب اتنا تو جان ہی گیا تھا کہ جو کچھ لاج کے دماغ میں چل رہا ہے وہ بھی جان کا ڈالا ہوا ہے۔ اسے لاج پہ نظر رکھنی ہوگی۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اور تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئے قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔